अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम टेस्ट रवाम के साथ मैं अफजल अयूबी। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आए 2 साल हो गए। क्या 2 साल में पीटीआई हुकूमत ने आवाम को कोई रिलीफ दिया है कि साहब का अदवार की निस्बत इस हुकूमत ने वाकई मुल्क में कोई तब्दीली लाई है, आम आदमी को कोई रिलीफ मिला है, टैक्स निज़ाम में कोई बेहतरी आई है? इस पर आज गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं काशिफ अनवर साहब। आप सदर हैं फ्रेंड्स ऑफ इकनॉमिक एंड बिजनेस रिफॉर्म्स के। उनके साथ मौजूद हैं आशिक अली राना साहब, आप नायब सदर हैं लाहौर टैक्स बार के, एडवोकेट हैं हाई कोर्ट के। उनके साथ मौजूद हैं नसीम कुरैशी साहब, आप तजियाकार हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, कॉलम नगार हैं, पॉलिटिकल बीट करते हैं। जी काशिफ अनवर साहब, 2 साल में मुआशी लिहाज से अगर हम देखते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की परफॉर्मेंस को, तो आप क्या उस पर तजिया करेंगे? देखें, बात यह है कि पहली बात तो हर गवर्नमेंट को जमहूरी तौर पे 5 साल मुकम्मल करने चाहिए और जी 2 साल मुकम्मल हुए, बहुत अच्छी बात है। अगले 3 साल भी मुकम्मल करने चाहिए। और ग्लास अगर आधा भरा हो पानी से तो ये आपकी मर्ज़ी, आप उसको भरा हुआ कहें या आप उसको खाली कहें, दोनों का मतलब एक ही है। अब अगर हम ये कहें कि करंट अकाउंट डेफिसिट कम हो गया, बहुत अच्छी बात है। हम अगर ये कहें कि इम्पोर्ट्स भी कम हुई, बहुत अच्छी बात है। हम अगर ये भी कहें कि रिजर्व्स भी बढ़े, बहुत अच्छी बात है। हम अगर ये भी कहें इंटरनेशनली हमारा परसेप्शन बेहतर हुआ, ये भी बहुत अच्छी बात तो है। जब इम्पोर्ट कम होंगी तो कम होगा जी, लेकिन अब अगर आप ग्लास को आधा खाली देखें जी जी तो हमारी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ी। आप अगर ये भी देखें तो हमने अपनी इंडस्ट्री, चाहे कोविड की वजह से मसाइल आए, लेकिन इंडस्ट्री शायद उस तरह से नहीं परफॉर्म कर सकी, इंडस्ट्री शायद उस तरह से नहीं ग्रूम कर सकी। हम अगर ये देखें कि हमने बहुत से रॉ मटेरियल्स के ऊपर हमने जब अपनी इंपोर्ट्स को कर्टेल किया, तो हमने इर्रिस्पेक्टिव ऑफ दैट फिनोमिना के क्या वो रॉ मटेरियल्स तो नहीं है और क्या हमारी इंडस्ट्री आगे चल पाएगी या नहीं चल पाएगी। हम अगर आधा ग्लास खाली देखें तो हमें ये भी देखना है कि हमारी बिजली बहुत महंगी हो गई। हमने ये भी देखना है कि रुपये अगेंस्ट डॉलर उसकी बहुत डिवेल्यूएशन हो गई। हमें ये भी देखना है कि जो एक आम आदमी, जो कि आपका एक मेन सवाल था जी जी कि जो रिलीफ मिला एक आदमी को, तो हमें आटा, गैस, पानी, बिजली, जी जी हमें इसकी कीमतें भी देखनी है। तो वो हम सबके सामने है कि अगर चीनी पहले 60-70 रुपए थी तो वो 100 पे चली गई है। आटा अगर पहले 60-65 पे था तो वो अब ऊपर चला गया है। जी जी तो देखें, आम आदमी तो शायद उस तरह से इतना खुश नहीं है क्योंकि इनकम उस तरह से नहीं बढ़ी है, लेकिन जो आपके एक्सपेंडिचर्स हैं वो ज़्यादा बढ़ गए हैं, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। लेकिन अब अगर हम ये देखें कि पिछले 6 से 8 माह में जब से कोविड आया है, तो मैं ज़रूर गवर्नमेंट की तारीफ़ करना चाहूँगा, मैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तारीफ़ करना चाहूँगा कि देखें, गवर्नमेंट ने अपने वसाइल से ज़्यादा कम्युनिटी की हर तरह से मदद करने की कोशिश की है। उन्होंने वो लोग, जो कि मैं बार बार एक बात ये कहता होता हूँ कि वो लोग फ़ायदा ले सकें जो टैक्स नेट के अंदर थे, वो लोग फ़ायदा ले सकें जो रजिस्टर्ड थे। जिन्होंने अपने आप को रजिस्टर नहीं करा रखा था, जो टैक्स नेट के अंदर नहीं थे, वो शायद उस तरह से फ़ायदा नहीं ले सके। कोरोना की वजह से जो एनटीएन होल्डर थे, आप क्या कहना चाहते हैं, उनको कोई फ़ायदा हुआ है? देखिए, ऐसे तमाम इंडस्ट्रियलिस्ट, जब काम तो बंद थे लोगों के, तो फिर फ़ायदा किस जी तरह? बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। जी जी ऐसी इंडस्ट्रीज़ जिनके जब काम बंद थे, तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा कि आप अपने मुलाजमीन को बिल्कुल फारग ना करें और आप अप्रैल मई जून की तनख्वाहें हमसे ले लें, हम आपको 2 साल के कर्ज पे 3% के लिए देते हैं। जी जी तो देखें, ये एक बहुत बड़ा रिलीफ था। फिर उसके बाद स्टेट बैंक ने ये कहा कि आप अगले 3 माह की भी ले जी लें। जी तो जो मुलाजमीन आपने शो किए होंगे, आप उन्हीं की तनख्वाह लेंगे ना। ज़ाहिर है। और एक और बात मैं आपको बताऊं कि मैं भूल गया कि हमारा जो इंटरेस्ट रेट था वो 13.25 से 7% पे है। चाहे वो एबनॉर्मल रेट पे हमने इंक्रीज किया था या जैसे भी वो इंक्रीज हुआ, वो वापस 7% पे आया। आपकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम हुई, लेकिन वो तब कम हुई कोविड की वजह से, जब हमारी इंडस्ट्री बंद हो चुकी थी, हमारी इंडस्ट्री उस तरह से नहीं चल रही थी। तो लेकिन अगर आप ऑन द होल देखें तो गवर्नमेंट ने कोविड के आने के बाद अपनी कम्युनिटी के लिए काम करने की कोशिश की है। लेकिन अगर हम एक ओवरऑल परसेप्शन की बात करें कि जनरल पब्लिक शायद इतनी काशिफ नवर खुश नहीं साहब, है। ताजिर बरादरी की जो तरक्की है वो एक्सपोर्ट में पना है या इंपोर्ट में पना है? देखें, अगर आपने इंपोर्ट करनी है अपने फिनिश गुड्स को बनाने के लिए, तो जब आपके मुल्क के अंदर वो रॉ मटेरियल ही नहीं है, तो अल्टीमेटली आप इंपोर्ट करेंगे। और एक्सपोर्ट आप तब कर सकेंगे कि आपका जो फिनिश गुड है वो इंटरनेशनल मार्केट में compete कर सके। अगर आप अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर, इंपोर्ट स्टेज के ऊपर ड्यूटीज़ ज़्यादा लगा दें, टैक्सेस ज़्यादा लगा दें
اور آپ یہ کہیں کہ ہم اپنے پروڈکٹس کو ایکسپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے پروڈکٹس ایکسپورٹ نہیں ہو سکتے. لیکن آپ کی فلاح آپ کی انڈسٹریلائزیشن میں ضرور ہے. آپ کو جس طرح اس گورنمنٹ نے اپنی کنسٹرکشن سیکٹر کے لیے ایک ایمنیسٹی دی اور ان کو کہا ہے کہ آپ, کیونکہ جب آپ کا کنسٹرکشن سیکٹر چلتا ہے تو آپ کی تمام انڈسٹری چلتی ہے. تو جب آپ, لیکن آپ کی انڈسٹری تب چلے گی جب اس کے لیے فیوریبل. کورونا سے پہلے آپ کی ایکسپورٹ بڑھ رہی تھی یا کم ہو رہی تھی؟ دیکھیں ایکسپورٹ ہماری $24 بلین پہ تھی, پچھلے 2-3 سال سے یہیں کھڑی تھی. اس دفعہ آپ کی 22 پوائنٹ سمتھنگ بلین پہ. ہم اپنی ایکسپورٹ کو نہیں بڑھا سکے, ہمارے ایکسپورٹ میں کمی آئی ہے. ہاں یہ ضرور بات ہے کہ ہم نے اپنے امپورٹس کو 9 سے 10 بلین ڈالرز کم کیا ہے. لیکن میں پھر وہی بات کروں گا کہ ریسپیکٹو آف دیٹ ایشو کہ کیا وہ را مٹیریلز تو نہیں تھے, ہم نے ڈیوٹیاں بڑھا کر اس کو کم کیا ہے. آپ صحیح کہہ رہے ہیں کاشف انور صاحب. جس طرح پروجیکٹ کی بات ہو رہی تھی, اداروں کی بات ہو رہی تھی, کوئی ہے پاکستان میں جو ادارے ہیں جو خسارے میں جا رہے ہیں, جس طرح پی آئی او ہو گیا, اسٹیل سیکٹر ہو گیا, دوسرے سیکٹر ہو گئے, کیا ملک کی ترقی میں یہ رکاوٹ نہیں ہے جو خسارے میں ان کو درست نہیں کیا جا سکتا؟ ہمارے یہ پروجیکٹس کبھی بہت کامیاب بھی تھے اور ہماری ایئر لائنس نے اور دنیا کی بہت سی ایئر لائنس بھی چلائیں گے. لیکن بات یہ ہے کہ جب آپ کسی کی طاقت سے زیادہ اس کے اوپر بوجھ ڈال دیں گے تو الٹیمیٹلی وہ بوجھ نہیں اٹھا پائیں گے. اگر ہم پاکستان اسٹیل مل کے اندر, اگر ریلویز کے اندر, اگر ہم ان گورنمنٹ کے ان انسٹیٹیوشنس میں اگر ہمیں ضرورت تھی وہاں 5,000 بندے کی اور اگر ہم نے وہاں 15,000 سے 20,000 ملازم رکھ لیا ہے تو الٹیمیٹلی ہم اس کو نہیں چلا پائیں گے. اب جو یہ پروجیکٹس بنتے ہیں یہ دیکھیں یہ بہت ضروری ہے ایک ملک کی ترقی کے لیے. آپ کے انڈر پاسز, اوور ہیڈز, آپ کے میٹروز, آپ کے یہ ٹرینز, یہ بہت ضروری ہیں ان پروجیکٹس کا بننا. لیکن بات یہ ہے کہ اگر آپ نے اگر آپ نے ایک موٹر وے کو بنانا ہے اور آپ نے نئے شہر آباد نہیں کرنے اور آپ نے نئی انڈسٹری نہیں لگانی اور اگر آپ نے اپنی منڈیوں کو آپ نے اپنی نہیں ملانا, کھیتوں تک نہیں ملانا. بات کرتے ہیں جس طرح 1122 کا ایک سروس مہیا کی گئی, وہ ہر کسی کے لیے ہے. میٹرو بس تو 1 لاکھ بندے کے لیے یا 2 لاکھ بندے کے لیے, یہ بھی ضروری نہیں ہے. دیکھیں یہ بھی ضروری نہیں ہے. دیکھیں جب آپ ہر ایک نے میٹرو پہ سفر نہیں کرنا, ہر ایک نے اورنج ٹرین پہ سفر نہیں کرنا, ہر ایک نے موٹر وے پہ سفر نہیں کرنا. لیکن جب آپ لاہور کا برڈن, اب کیوں آپ نے راوی, ہم بہت اچھا پروجیکٹ ہے, اگر آپ ایک اور نیا شہر آباد کرنے کی طرف جا رہے ہیں تو بہت اچھا بات ہے کہ جتنی آپ کی آبادی لاہور شہر میں باہر سے شہروں سے آ رہی تھی وہ ڈائیورٹ کرے گی لاہور سے. اگر آپ کا لاہور گندا ہو رہا تھا تو اس کا مطلب ہے اب لاہور جو ہے وہ بہتر ہو جائے گا. آپ کو نئے جو میں نے بات کرنا چاہ رہا تھا کہ نئے شہر آباد کرنا بہت ضروری ہے, نئی منڈیاں آباد کرنا بہت ضروری ہے. اگر آپ نے میٹروز بنا دی ہیں, اگر آپ نے موٹر ویز بنا دی ہیں لیکن قرضہ لے کر بنایا ہے اور آپ نے صرف اس کا صرف سود دینا ہے تو اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر آپ کو دیکھیں ہمارا ملک اس بات کا متحمل نہیں ہے. ہماری عوام جو چاہتی ہے, ہماری عوام کے تو ایشوز ہیں, صاف پانی کے ایشوز ہیں, ہمارے تو یہاں پہ روٹی کا ایشو ہے, ہمارے تو یہاں رہنے کا ایشو ہے, لوگوں کے پاس جگہ نہیں ہے سونے کے لیے. تو اگر آپ ان لوگوں کے لیے نوکریاں پرووائڈ کریں گے, دیکھیں اس وقت ابھی بھی ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ شاید 25 سے 30 لاکھ نوکریاں اور ختم ہوگی. اگر آپ کے ان ایمپلائمنٹ بڑھے گا تو آپ کے لا اینڈ آرڈر کی پوزیشن زیادہ خراب ہوگی. ہمیں تو یہاں پر میں پھر بار بار کہتا ہوں کہ جس طرح کنسٹرکشن سیکٹر پہ زور دیا ہے, آپ کی انڈسٹری کے لیے ایمنیسٹی آنی چاہیے کہ آپ باہر سے لائیں مشینری. اگر یہ پروگرام حکام بالا سنتے ہیں تو باہر سے مشینری لائیں, کوئی ڈیوٹی نہیں, انڈسٹری لگائیں, لوگوں کو لگائیں. چھوٹ دے دی حکومت نے کاشف صاحب. سر نہیں سر, نئی انڈسٹری لگائیں, کچھ لگائیں, اس کی کوئی نہیں سر پوچھا نہیں جائے گا. تو جو بعد کے معاملات ہیں اس کا کیا ہوگا؟ آپ کو اپنے باقی پہلے سال میں ایسٹ ڈکلیریشن کے لیے آپ کو انویسٹی دی گئی سر, اس دفعہ تعمیراتی شعبے کے لیے دی گئی. دیکھیں یہ احتسابی نظام کی خوف وجہ سے لوگ تاجر برادری حکومت میں اعتماد نہیں کر رہی یا اور کوئی وجوہات؟ نہیں, میں ایک بات کلیئر کروں آپ کو. دیکھیں ہمارے یہاں پر گرے پیسہ بہت زیادہ ہے اور یہ پچھلی کچھ وجوہات تھیں جس کی وجہ سے آپ سسٹمائزیشن نہیں تھی, ہمارا سسٹم اتنا آرگنائز نہیں تھا, باقی ڈپارٹمنٹس کی انفارمیشن نہیں تھی. اب جب وہ جب تک یہ انٹیگریٹ نہیں کریں گے اپنی انفارمیشن کو, جب تک اس کو استعمال نہیں کریں گے. اب اگر آپ نے ایک پلاٹ خریدا ہے, آپ نے اگر اس پہ ٹیکس ادا کیا ہے اور آپ نے اپنی ویلتھ میں شو نہیں کیا تو میرا کام تو نہیں ہے. یہ تو ڈپارٹمنٹ تک الٹیمیٹلی جب آپ کا ٹیکس کٹا ہے تو اطلاع تو چلی گئی ہے. اب ایف بی آر کو آپ سے پوچھنا چاہیے کہ ایوبی صاحب آپ نے یہ پلاٹ خریدنا ہے. معاملہ تو یہی ہے, 2 سال میں جو حکومت نے دستاویزی معیشت کے لیے جو کوشش کی ہے, تاجر برادری سراپا احتجاجی نہیں. دیکھیں یہ پہلی بات تو یہ ہے
کہ یہ کوشش پیچھے سے چل رہی تھی جی. یہ نہ اس گورنمنٹ نے کی ہے نہ پچھلی گورنمنٹ نے کی ہے, ٹھیک ہے. یہ آپ کی آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک نے کروائی ہے. یعنی کہ انہوں نے کہا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ڈاکومنٹ کریں. کیوں؟ کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جب ہم آپ کو قرضہ دیتے ہیں تو وہ آپ قرضہ لگاتے کہاں پر ہیں؟ جی جی. جب ہم آپ کو ٹیکس کی دیتے ہیں کہ ٹیکس اپنے سسٹم کو بڑھائیں تو یہ پیسہ لے کر کہاں پر جاتے ہیں؟ تو ان کی اتنی کڑی ہوتی ہیں, سخت ہوتی ہیں. کیونکہ دیکھیں بات یہ, جب آپ کو ایک بندہ پیسہ دے رہا ہے تو وہ یہ نہیں کہتا کہ آپ شاہ خرچیوں میں اڑائیں, وہ آپ سے یہ کہتا ہے کہ اس کو کسی کنسٹرکٹیو جگہ کے اوپر لگائیں. معاشی لحاظ سے ہم کمزور ہوں گے تو پھر ہمارا اخلاق کہاں ہوگا؟ نہیں دیکھیں بات نہیں, آپ کو دیکھیں. اور میں پھر ایک اور بات کہتا ہوں, ہماری جو پالیسیز ہیں, پھر وہی پرابلم کہ تمام پرابلمز جواب دہ کون ہے؟ جو ٹیکس نیٹ کے اندر ہے آج تک. جو ٹیکس نیٹ کے اندر ہے, وہ جو ٹیکس نیٹ کے باہر ہے وہ جواب دہ نہیں ہے. آپ صحیح کہہ رہے ہیں, ان کو گرپ کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں جب تک آپ ایگزسٹنگ ٹیکس پیئر کو رستہ نہیں دیں گے, جب تک آپ اس کو عزت نہیں دیں گے, اور جو نان ٹیکس پیئر ہے اس کو ٹیکس نیٹ کے اندر, آپ خود ہی بتا رہے ہیں 3% پہ ان کو قرض دیا جا رہا ہے. دیکھو یہ عزت ہے, یہ عزت نہیں ہے. نہیں, یہ ہمارا حق ہے. ہم جو انڈسٹریلسٹ ہے وہ آپ کا وہ ایسا بیٹا ہے جو آپ کو کما کر دیتا. ویلکم بیک ناظرین. ٹیئر 1 کے ریٹیلرز کی بات کریں. ٹیئر 1 کے ریٹیلرز میں وہ ہیں جن کے یوٹیلیٹی کے جو بلز ہیں وہ 12 لاکھ روپے سے زیادہ کے ہوں گے پچھلے کسی بھی 12 مہینے کے, جن کی کوئی چینز ہیں یا جو امپورٹرز ہیں. اب میرا یہاں پر صرف ایک جو میرا اس بات میں آبجیکشن ہے وہ ان ریٹیلرز کے لیے ہے کہ جن کا یہ کہتے ہیں کہ آپ کی جو دکان کی میجرمنٹ ہے وہ 1000 اسکوائر فٹ سے زیادہ ہے. میرا آبجیکشن صرف اس پہ یہ ہے کہ آپ کے سیلز ٹیکس کا تعلق آپ کی سیل سے ہوتا ہے, آپ کے ایریا آف دا شاپ سے نہیں ہوتا. بہت بڑے بڑے سٹورز ہیں جن کی کوئی سیلز نہیں ہو رہی ہوتی, اور کچھ لوگ, بہت سے لوگ کھوکھو میں بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ اربوں کا کام کر رہے ہوتے ہیں. تو جو یہ ایک ریٹیلرز کے لیے, اور ہم دیکھیں ریٹیلرز کو آپ کیا چاہتے ہیں؟ کیا سیلز ٹیکس کا نظام اتنا آسان ہے؟ کیا ٹیکس کا نظام اتنا آسان ہے؟ کیا ایک بندہ جو سیلز ٹیکس میں رجسٹر ہوگا اس کو ہر مہینے اپنی سیلز ٹیکس کی ریٹرنز دینی ہے, اس کو ٹیکس ود ہیلڈ کرنا ہے, اس کو پیمنٹس کرنی ہے, بکس میں اسے پیمنٹس کرنی ہے, 50,000 سے زیادہ آپ دے نہیں سکتے. تو دیکھیں آپ اگر یا تو آپ کے اس ملک کے اندر اتنی ایجوکیشن ہو, آپ کا جو ریٹ ہے اس کا پڑھائی لکھائی کا وہ آپ کا جناب 100% ہو, آپ ضرور سیلز ٹیکس کے اندر رجسٹر کرائیں. لوگ تو اپنی انکم ٹیکس کی ریٹرنز فائل نہیں کر سکتے. اب کل آپ کا انکم ٹیکس کا ڈرافٹ آیا, کتنے لوگ پاکستان میں ایسے ہیں جو اپنی انکم ٹیکس کی ریٹرنز کو داخل کرائیں گے؟ انہیں الٹیمیٹلی ایک لائر کے پاس, اور یہ کام بھی لائر کا ہے, یہ میرا کام ایز این انڈیویجول, یہ میرا کام نہیں ہے کہ میں اپنی ٹیکس کی ریٹرن فائل کروں, یہ ایک ایکسپرٹ کا کام ہے. مجھے الٹیمیٹلی ایک ایکسپرٹ کے پاس جانا چاہیے کہ آپ میری انکم ٹیکس کی ریٹرن فائل کریں, اس میں اتنے کالمز ہیں, اس میں آپ کو ہر چیز کا بریک اپ دینا ہے. اگر آپ کی ایک چیز بھی غلط, اب تو دیکھیں اب آپ قانون کی بات کر رہے تھے, قانون یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کی ریٹرن میں کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو 6 مہینے کے اندر سسٹم آپ کی ریٹرن کو ریوائز کر کے دوبارہ آپ کو بھیج دے گا کہ ہم نے اس کو ری اسیس کر دیا. آپ ٹیکس ود ہیلڈ نہیں کریں گے تو آپ کے اگر آپ اس کا جواب نہیں دے پاتے تو آپ کے خلاف کمشنر فیصلہ کر دے گا. تو دیکھیں ٹیکس نیٹ کو بالکل بڑھانا چاہیے. ہم بالکل ٹیکس نیٹ کے خلاف نہیں ہیں کہ آپ ٹیکس نیٹ کو بڑھائیں, لیکن ہم اختیارات کے ضرور خلاف ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے ٹیکس ڈپارٹمنٹ کے اختیارات بڑھائے ہیں تو ہمارے بھی اختیارات آگے جانی چاہیے تعمیراتی شعبے کے لیے. جس 31 دسمبر کی ڈیٹ آگے جانی چاہیے. اگر آپ دیکھیں, آپ ضرور ایمنیسٹیز دے رہے ہیں, آپ ضرور سہولیات دے رہے ہیں, لیکن آپ پیچھے سے تو آپ گھیرا تنگ کرتے جا رہے ہیں. آپ اس طرح سے کام نہیں کرنے دے رہے. ٹیکس کے سسٹم کو آپ زیادہ سے زیادہ مشکل کرتے جا رہے ہیں. آپ ریٹیلرز کو یہ کیوں آپ نہیں یہ کہتے؟ اب بڑی چھوٹی سی مثال ہے, اس سال کا جو پچھلے سال کا آپ کا ٹرن اوور ٹیکس ہے وہ 0.5% ہے, اگلے سال کا پھر 1.5% ہے. اب ریٹیلرز کو تو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کرنا کیا ہے. الٹیمیٹلی اپنے ایڈوائزرز کے پاس جائیں گے. اس سے پہلے 1.25% تھا. اب جب آپ کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ نے اگلے سال کرنا کیا ہے, آپ ریٹیلرز کے لیے کیوں ایک ایسی اسکیم نہیں لے کر آتے ہیں؟ آپ ان کو کیوں یہ نہیں کہتے کہ ہم اگلے سال کا آپ کا ٹیکس جو ہے وہ 15 سے 20% بڑھائیں, there will be no audit. آپ کیوں یہ نہیں کہتے؟ ٹیم نے کل پریس کانفرنس کر کے یہ کہا ہے جو سٹیپ انہوں نے لیے ہیں 2 سال میں, صاحب کا 70 سالوں میں نہیں لیے گئے. میرا اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے. دیکھیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انہوں نے کام نہیں کیا, میرا اس بات سے کوئی اختلاف نہیں ہے. میں دوبارہ آتا ہوں.